ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی عالمی خونہ میں آپ سب کے استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں، مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 60 فلسطینی شہید۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار نہ ہونے کا مودی سرکار کا دعویٰ جھوٹا، امریکہ نے دی ایک بار پھر وضاحت۔ طلبہ احتجاج پر خونریز کریک ڈاؤن کی منظوری حسینہ واجد نے دی تھی، آڈیو لیک سے تصدیق۔ امریکہ واقعی مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے تو برابری کے معاہدے کو ممکن بنائے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کہا ہم امریکہ پر بھروسہ کیسے کریں۔ امریکی سپریم کورٹ نے بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارغ کرنے کی دی اجازت، ٹرمپ انتظامیہ کے پاس بڑی تعداد میں ملازمین کو فارغ کرنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نامیبیا پہنچ گئے، نامیبیا کے صدر نے ایئرپورٹ پر مودی کا کیا والہانہ استقبال۔ نئی تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ منگل کو مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور فائرنگ میں خواتین، بچوں، قیدیوں اور پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت کم از کم 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس اور وسطی علاقے الجوادین میں بے گھر فلسطینیوں کے 2 خیموں پر اسرائیلی گولہ باری کی گئی، جس میں 6 افراد مارے گئے۔ حماس کے مطابق 6 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کر کے مغربی کنارے سے غزہ منتقل کیا گیا تھا۔ ان میں سے تمام منگل کو اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ نے ہند پاک جنگ بندی میں واشنگٹن کا کردار نہ ہونے سے متعلق مودی سرکار کے دعوے جھوٹے قرار دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے بریفنگ میں کہا کہ اکثر تبصرے خود اپنی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حقیقت جاننے کے لیے جدید دور میں آپ کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کرتے۔ ترجمان نے کہا کہ بعض لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے۔ سر ٹرمپ نے یہ بات آسان بنا دی ہے۔ After President Donald Trump elected as the 47th president, in less than 6 months we saw 2 major wars between India and Pakistan and Iran and Israel, and President Trump mediated both. Pakistan first nominated him for Nobel Peace Yes, Prize, they did. and now Israel. How you see this? And second, ma'am, you have been asked 2 times before, what is He's counting. Yes, Okay, keep ma'am. going. In Pakistan, when there were elections here in the United States, there was much enthusiasm. A former Prime Minister Imran Khan is currently in jail. What is your official take on it? Do you see it as an internal matter of Pakistan? What's the take of this administration on Imran Khan's imprisonment in Pakistan? Well, for the administration's opinion regarding Mr. Khan's situation, I would ask you to check with the White House and my colleague Caroline Levitt on the issue of the fact that President Trump has been nominated now twice. Certainly by the latest by Prime Minister Netanyahu regarding our work for peace regarding Iran and Israel. We'll see. I think the President has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort. And yet, the issue for him, the prize, is his success. The prize is the end result, and humanity will be the deciders and the judgment of the nature of what he has contributed with his life. I think that frankly, in my opinion, transcends the Nobel Peace Prize, but he deserves every prize. He deserves this one for the Abraham Accords. He deserved it. There are many things he deserves, and I don't know in this world whether he would get them, but what he has received is the biggest prize of all, which is the presidency of the United States, brought to him by the freest people in the world in an election, returning him to this office after a remarkably shocking and obscene attacks on himself and his family for years. He did not give up. The American people did not give up on him. He is now not giving up on the world, and the people of the world are going to decide and make a determination of the greatness of Donald Trump. And it's going to be unavoidable. And I appreciate. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنگ نے سفارتکاری کو سبوتاش کر دیا۔
امریکی سفارتکاری دوبارہ شروع کر سکتا ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانوی جریدے میں ایک مضمون میں کہا کہ مذاکرات کے دوران اسرائیلی حملوں نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو امن سے زیادہ تصادم پسند ہے۔ امریکہ نے بھی ایران پر حملوں سے بین الاقوامی قانون اور NPT کی خلاف ورزی کی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے دوبارہ مذاکرات کے پیغامات ملے ہیں، لیکن ہم اب امریکہ پر کیسے اعتماد کریں گے؟ بنگلہ دیش میں پچھلے سال طلبہ احتجاج پر خون ریز کریک ڈاؤن کی منظوری اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے دی تھی۔ ایک آڈیو میں شیخ حسینہ واجد نے سیکورٹی فورسز کو طلبہ کے خلاف مولک ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ جہاں بھی نظر آئیں انہیں گولی مار دی جائے۔ واضح ہے کہ اگست 2024 میں حسینہ واجد حکومت کے خلاف چلنے والی طلبہ تحریک کے دوران 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، جس کے بعد حسینہ واجد حکومت کا خاتمہ ہوا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم ملک سے فرار ہو گئیں اور اب انہیں ہندوستان میں پناہ لینی پڑی۔ امریکی سپریم کورٹ نے سر ٹرمپ کو وفاقی ملازمین کی بڑے پیمانے پر تخفیف کی اجازت دے دی۔ اس طرح اب امریکی سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے پاس کئی اداروں سے بڑی تعداد میں ملازمین فارغ کرنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ یقینی طور پر اس دلیل کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ملازمتوں کی کٹوتی قانونی عمل ہے۔ واضح ہے کہ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے 23 لاکھ وفاقی نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں 2 روز میں دوسری ملاقات ہوئی، تاہم بات چیت کا اعلامیہ جاری نہ کیا جا سکا۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم کی دوسری ملاقات بھی عشائیے پر ہوئی۔ 90 منٹ تک جاری اس ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس یا اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے بیان بھی جاری نہیں کیا گیا اور ملاقات ختم ہونے پر اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا بات چیت کے بغیر ہی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ اپنے غیر ملکی دوروں کے آخری پڑاؤ میں وزیر اعظم مودی آج نمیبیا پہنچ گئے۔ نمیبیا کے صدر نے اسقوط ایئرپورٹ پر مودی کا والہانہ استقبال کیا۔ مودی ایک لمبے عرصے بعد نامیبیا کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بن گئے۔ مودی نے نامیبیا میں ہندوستانی عوام سے بھی ملاقات کی۔ توقع کہ ہندوستان اور نامیبیا اس دورے کے دوران اہم معاہدوں کی حتمی شکل دیں گے۔ طالبان حکومت نے 2 سینئر عہدیداروں کی بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے جاری کردہ گرفتاری وارنٹ کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے وارنٹ گرفتاری مسترد کر دیے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے طالبان امیر اخوان زادہ ہیبت اللہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ خواتین کے خلاف امتیاز برتنے ہوئے ان دونوں نے انسانی حقوق کے خلاف اقدامات کیے ہیں۔ اس چیز کی عدالت کے سامنے باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ کرملن ہاؤس کا کہنا ہے کہ سابق وزیر ٹرانسپورٹ رومن اسٹار وائٹ کی خودکشی ایک دھچکا پہنچانے والا واقعہ ہے۔ یہ خودکشی صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے رومن کو برطرف کرنے کے فیصلے کے چند گھنٹوں بعد کی گئی۔ رومن کی لاش ماسکو کے قریب ان کی گاڑی میں ملی، جہاں وہ گولی لگنے سے ہلاک پائے گئے۔ سرکاری تحقیقاتی ادارے نے ابتدائی شواہد کے مطابق یہ خودکشی واقعہ ہے جو ان کی برطرفی کے چند ہی گھنٹوں بعد پیش آیا۔ روس کے مرکزی تفتیشی کمیٹی نے اس واقعے کی درست حالات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چین کی جانب سے ویزا پالیسی کو غیر معمولی طور پر نرم کرنے کے بعد غیر ملکی سیاح آہستہ آہستہ چین واپس آ رہے ہیں۔ اب 47 ممالک کے شہری بغیر ویزا کے 30 دن تک چین میں داخل ہو سکتے ہیں، جو کہ پچھلے ضوابط کے مقابل ایک بڑی پیش رفت ہے۔ حکومت سیاحت معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے ویزا فری داخلے کو مسلسل وسعت دے رہی ہے۔ اگرچہ زیادہ تر سیاحتی مقامات پر اب بھی غیر ملکیوں کے مقابلے میں مقامی سیاحوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن ٹریول کمپنیاں اور ٹور گائیڈ اب ان سرگرمیوں کی چھٹیوں میں چین آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کنگ چارلس III نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور ان کی اہلیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے کے پہلے دن لندن کے مغرب میں ونڈسر کیسل میں ریاستی ضیافت میں شرکت کے دوران بیان جاری کیا ہے۔ واضح ہے کہ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے منگل کو برطانیہ کا 3 روزہ سرکاری دورہ شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بادشاہ چارلس III کے ساتھ مبینہ طور پر پرجوش تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ This castle was built to guard the western approach to London. Today, our two countries face a multitude of more complex threats, emanating from multiple directions. As friends and as allies, we face them together. These challenges know no borders. No fortress can protect us against them this time. Instead, the answer lies in partnership, and we, France and Britain,
must help to lead the way, just as we find it impossible to bake a baguette quite as well as those your artisans make in France. And can I just take this opportunity to say how delighted I was to see that finally that great French contribution to world cuisine has now been given its rightful place and recognized by UNESCO as part of the cultural heritage of humanity. Enfin, not too soon, I would argue. I would now like to say how much I appreciate your welcoming us to Windsor, a sign of your great courtesy and a testament to your friendship with France. When British humour and French irony converge, when our common sense and sensibility overcome our pride and prejudice, we are unstoppable. And when we come together around one table, then everything is possible. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। गज़ा पर इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा, अमरीका ने दी एक बार फिर वजाहत। तुलबा एहतजाज पर खूनरेज़ क्रैकडाउन की मंजूरी हसीना वाजिद ने दी थी, ऑडियो लीक से तस्दीक। अमरीका वाकई मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी के माहिदे को मुमकिन बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा हम अमरीका पर भरोसा कैसे करें। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन को फारिग करने की दी इजाज़त। ट्रंप इंतजामिया के पास बड़ी तादाद में मुलाजिमीन को फारिग करने का रास्ता खुल गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नामीबिया पहुंच गए। नामीबिया के सदर ने एयरपोर्ट पर मोदी का किया वालियाना इस्तकबाल। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।